आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। आज मैं एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ के अंदर मैं इस्लाम की तारीख़ के ऊपर रोशनी डालूंगा, ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं उनकी रोशनी में जो भी इस्लाम की तारीख़ है वो किस खड़ी रहती है या धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तो चलें शुरू करते हैं आज इस सिलसिले की पहली एपिसोड। इसमें हम कुछ इस्लाम की जो हिस्टोरिसिटी है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम कैसे शुरू होता है। इस्लाम की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वो कोई हमें पता देती हैं किसी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फैक्ट का या नहीं। तो बिब्लिकल आर्कियोलॉजी या बिब्लिकल हिस्ट्री के ऊपर एक बहुत ही माहिर जो हिस्टोरियन थे वो थे अर्नेस्ट रेनान। अर्नेस्ट रेनान ने कहा था कि इस्लाम वॉज बॉर्न नॉट amidst the mystery which cradles the origin of other religions but rather in the full light of history। तो अर्नेस्ट रेनान की नज़र के मुताबिक इस्लाम जो है वो इस हिस्ट्री के एक ऐसे वक्त में पैदा हुआ था जब हमें पता था दुनिया में कि क्या हो रहा है और हिस्ट्री रिकॉर्ड की जा रही थी। बाकी रिलीजन्स जैसे क्रिश्चियनिटी और हिंदुज़म या जूडाइज़म वो ऐसे वक्त में बने थे जब हिस्ट्री कोई प्रॉपरली रिकॉर्ड ही दुनिया में नहीं होती। मगर ये जो नैरेटिव है ये आउटडेट हो चुका है और हम आगे चल के देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह आउटडेट हो चुका है। तो अगर हम इस्लाम की तारीख़ को देखें तो जब हम सीरत की किताबें पढ़ते हैं तो उनमें हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम रसूल अल्लाह की ज़िंदगी में उनके साथ साथ चल रहे हैं और हमें रसूल अल्लाह की ज़िंदगी की तमाम बातें पता लगती हैं कि वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, किस वक्त अपनी किसी बीवी के साथ सेक्स करते थे, किस तरह सेक्स करते थे, उनके बच्चे कितने थे, वो किधर पैदा हुए, कहाँ पर मरे, क्यों मरे। ये सब बातें हमें बड़े अच्छे तरीके से रसूलुल्लाह की सीरत की किताबों में लिखी हुई मिलती हैं। तो हमारे पास एक ट्रेडिशनल या रवायती इस्लामिक नैरेटिव है जो कि ये सीरत की किताबों में लिखा हुआ है और इस नैरेटिव के मुताबिक हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन इस्लाम के मुताल्लिक़ मिलती है। तो ये जो इस्लामिक नैरेटिव है ये क्या बताता है कि कुरान में जो भी आयतें हैं वो किस वक्त और किस तरह और किस मकसद के लिए रिवील हुई थी, जिसको इस्लामी ज़ुबान में शान नज़ूल कहा जाता है। ये शान नज़ूल पूरी हदीसों में और तारीख़ की किताबों में हमें लिखी हुई मिलती है। इसके साथ साथ इस्लामिक हिस्टोरियंस जो हैं वो ये इंप्रेशन देते हैं कि हिजरा के बाद यानी सन 622 ऑफ कॉमन एरा के बाद अरब से निकलने वाले जो अरब कबीले थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो अरब से निकले और उन्होंने जो है एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स की शक्ल ले ली जिसने सारी दुनिया को इस्लाम के नाम पे पता करना शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है कि ये जो मुसलमान जो अरब मुसलमान थे ये रसूल अल्लाह और कुरान से इंस्पायर होकर दुनिया फ़तह करने निकले थे और इन्होंने चंद ही दिहाइयों में इंडिया और यूरोप के दरवाज़ों को खटखटाना शुरू कर दिया और इन इलाकों को फ़तह किया। मगर ये जो 1200 साल से इस्लामिक ट्रेडिशन लिखा जा रहा है ये हमें कोई ख़ास सच नहीं बताता, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इसी के मुताबिक झूठी खुद से ही झूठी साबित हो जाती। अब मैं जब कह रहा हूँ 1200 साल का की इस्लामिक हिस्ट्री तो आप सोचेंगे इस्लाम को तो आए हुए 1400 साल हो गए, तो ये 1200 साल की बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि असल में जो इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक ट्रेडिशन या इस्लामी रवायात जो लिखने का सिलसिला है वो हमें 218 हिजरी यानी इब्ने हिशाम की डेथ के बाद ही मिलना शुरू होता है। और ये भी एक बड़ा केयरफुल एनालिसिस है। आप ये नहीं कह सकते कि जो इब्ने हिशाम की किताबें आपको मिलती हैं वो वाकई 218 में मुकम्मल हो चुकी थी, क्योंकि हमारे पास 218 के वक्त से कोई भी मैनूस्क्रिप्ट इब्ने हिशाम का मौजूद नहीं है। जितने भी मैनूस्क्रिप्ट मिलते हैं वो इससे बाद के मिलते हैं। मगर फिर भी हम बेनिफिट ऑफ द डाउट जो मुसलमानों को देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि 218 ही वो सन था जिस वक्त से हमें एक ट्रेडिशनल और इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक नैरेटिव मिलना शुरू होता है। तो इब्ने हिशाम की जो किताब है सीरत इब्ने हिशाम उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक और किताब जो कि सीरा लिखी थी इब्ने इसाक ने उसकी काट छांट और उसे एडिट करने के बाद कंप्लीट की गई थी। हालांकि हमारे पास इब्ने इसाक का कोई भी काम मौजूद नहीं है और हमें यह भी मिलता है कि इब्ने इसाक ने कभी अपने काम को लिखा नहीं था, बल्कि उसका एक शागिर्द था अल-बकाई, उसने 130 हिजरी में उसका काम जो है उसे किताब की शक्ल में जमा किया था। मगर हमारे पास अल-बकाई का भी कोई काम नहीं मिलता। तो हमारे पास आज कोई भी इब्ने इसाक या अल-बकाई का मैनूस्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। और इब्ने हिशाम के जो मैनूस्क्रिप्ट हैं वो भी मैंने आपको बताया कि वो 218 हिजरी के कार्बन डेटिंग की मदद से कभी भी साबित नहीं होते, बल्कि वो काफ़ी बाद के साबित होते हुए हमें नज़र आते हैं। तो इस्लामिक
ٹریڈیشن کی جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ رسول اللہ کے وقت کی کوئی بھی انسکرپشن، یعنی راک انسکرپشنز ہوتی ہیں جو کہ مختلف جگہوں پہ کئی جگہ حکومتوں نے لکھائی ہوتی ہیں، کئی جگہ لوگوں نے خود لکھی ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسی نہیں ہمیں ملتی کوئی انسکرپشن یا کوئی رائٹنگ جو مسلمانوں نے رسول اللہ کے وقت میں لکھی ہو، ایسی ہمیں ایک بھی نہیں ملتی۔ اور قرآن کی جو پہلی جو کمپائلیشن ہے، یعنی قرآن کا جو پہلی دفعہ جمع کرنا ہے وہ ابو بکر کے وقت سے کہا جاتا ہے، اور دوسری بار جو ہے یا فائنل بار جو ٹریڈیشنل نیریٹو بتاتا ہے اسے عثمان نے اکٹھا کیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان نے قرآن اکٹھا کرتے ہوئے قرآن کے جتنے بھی قرآنک مٹیریل تھا جو کہ دوسرے صحابہ کے پاس تھا یا باقی جو مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے، اس نے کیا کیا تھا، وہ سب کا سب جلا دیا تھا اور اپنا مصحف جسے مصحف عثمان کہا جاتا ہے وہی بتایا جاتا ہے وہی بنایا تھا بس۔ تو یہ خلفائے راشدین کے ایرا میں یا ان کے وقت میں ہمیں دو کمپائلیشنز ملتی ہیں، پہلی ابو بکر کی، دوسری عثمان کی کمپائلیشن کے بعد قرآن کی سبھی مدینہ میں موجود تک سبھی کاپیاں جلا دی گئی اور قرآن کو کمپائل کر لیا گیا۔ مگر اس کے بعد 685 سے 705 کے درمیان حجاج بن یوسف نے قرآن ایک بار پھر کمپائل کرایا، اور اس نے قرآن کے اوپر اعراب یا کوٹیشن مارکس لگائے قرآن کی عربی کے اوپر، اور اسی نے قرآن کے اوپر نقطے لگوائے، اور پھر اس نے دوبارہ باقی کی تمام کاپیاں قرآن کی جلوا دیں۔ تو اب آپ کو ایک بات کلیئر ہوگی کہ عثمان اور ابو بکر کے دور میں جو بھی قرآن کی لکھائی تھی اس کے اوپر نہ تو نقطے ہوتے تھے نہ اعراب ہوتے تھے، اس لیے وہ لکھائی کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں قرأت کے مسئلے پیدا ہوتے جا رہے تھے، جس وجہ سے حجاج بن یوسف نے نقطے اور اعراب قرآن کے اوپر لگائے اور اس نے قرآن کو کمپائل کرایا، اور پھر اس نے تمام کاپیاں جو باقی قرآن کی لوگوں کے پاس تھی وہ جلا دیں۔ مگر اسلامی ٹریڈیشن کی حقیقت کیا؟ اگر ہم اسلامک ٹریڈیشن کی حقیقت کو دیکھنا شروع کریں تو وہ بڑے ہی جھوٹ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق رسول اللہ نے اپنے آس پاس کے دوسرے حکمرانوں کو کچھ لیٹرز لکھے تھے جن کے اوپر رسول اللہ کی انگوٹھی کی مہر بھی لگی ہوئی تھی، یعنی سٹیمپ تھا انگوٹھی کے اندر، وہ بھی لکھی ہوئی تھی، اور یہ لیٹر آج کل ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی لیٹر ایسا نہیں ہے جو کہ واقعی رسول اللہ کے ٹائم سے ایٹریبیوٹ کیا جا سکے، کیونکہ مسلمان ایک تو پہلے ان کی کاربن ڈیٹنگ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، آج تک کبھی بھی نہیں انہوں نے کرنے دی۔ دوسری بات ہے کہ جو محمد کے ہاتھ کی رنگ جسے رسول اللہ کی سیل مانا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر سے کنویں میں گر گئی تھی، اس لیے ایون کہ اس مہر کو بھی ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ جی ثابت کیا جا سکے واقعی وہ رسول اللہ کی مہر تھی۔ اور ان خطوط کے پیچھے، ان خطوں کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ہشام نے لکھی تھی، جو کہ رسول اللہ کی موت کے 200 سے زیادہ سال بعد لکھی گئی تھی، یعنی یہ کوئی کنٹمپریری ہسٹری نہیں تھی۔ اور جتنے بھی یہ لیٹر ہیں آج تک جو کہ نان مسلمز کو لکھے گئے تھے، یہ سارے کے سارے آج مسلمانوں کے پوزیشن سے ہی نکلتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ ایک ہی لیٹر 10 جگہ سے نکل رہا ہے، اور کئی مسلمان دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے والا اصلی ہے اور ہمارے والا اصلی ہے۔ جو بھی اسلامی کتابوں میں جو ٹریڈیشنل اسلامک نیریٹو ہے، ان کتابوں میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے بہت سے مسئلے ہیں جس وجہ سے یہ ٹریڈیشن جو ہے انٹرسٹ ورتھی ہے، اس کے اوپر آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلی تو بات ہے کہ اسلامک ٹریڈیشن جتنا بھی لکھا گیا وہ سب کا سب مسلمان قصہ خوانوں یا ٹریڈیشنلسٹ جن کو کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا ہے۔ جس طرح آج شیعوں کے ذاکر ہوتے ہیں، اسی طرح پہلے یہ ٹریڈیشن جو تھا ابن اسحاق جیسے وہ لوگ جو کہ زبانی کلامی اس کو ٹرانسفر کر رہے تھے ان کے پاس تھا۔ اور ایک بات ہے کہ ان کا مقصد اسلام جو نیریٹو ہے اس میں مرچ مسالے لگا کے اسلام کی عظمت بیان کرنا ہوتا تھا، ان کا مقصد کبھی بھی سچ بتانا نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعد ازاں یہ چیزیں لکھتی گئیں، پھر ساری باتیں وہ والی آ گئیں جو کہ آج سنی بھی سند اور فلاں اور ڈھمکاں کے ذریعے یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی نہیں صحیح، کون سی روایت ٹھیک ہے، کون سی نہیں صحیح۔ تو اسلام کا جو ٹریڈیشنل نیریٹو ہے وہ اسلام کے آنے کے 200 سال بعد یا محمد کی موت کے 200 سال بعد کمپائل ہونا شروع ہوتا ہے، کتاب کی شکل میں آنا شروع ہوتا ہے، جو کہ دعویٰ ہے وہ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر ہم اس معاملے میں مسلمانوں کو رعایت دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا محمد کی زندگی میں اس کی رپورٹ ہمیں کس سے مل رہی ہے؟ ان لوگوں سے جو کہ 9ویں صدی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تقریباً 200 سال بعد 9ویں صدی کے لوگوں سے، یعنی 800 سمتھنگ کے لوگوں سے ہمیں یہ مل رہی ہے، ٹھیک ہے، 200 سال بعد۔ تو
ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہمیں 7ویں صدی یعنی 7ویں صدی ہجری 7ویں صدی عیسوی جس میں رسول اللہ آئے اور اس سے متعلق اگر ہمیں کوئی انفارمیشن چاہیے 622 سے متعلق یا 634 سے متعلق یا 632 سے متعلق، تو وہ انفارمیشن کا سورس ہمارے پاس کیا ہے؟ 9ویں صدی کے لوگ، ابن شام جیسے، طبری جیسے، ابن اسحاق جیسے 8ویں صدی کے، بلکہ مگر ابن اسحاق کا ہمارے پاس کوئی ریئل کام نہیں۔ تو نہ اب ہمیں کیا انفارمیشن مل رہی ہے؟ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں مل رہی کہ 7ویں صدی میں کیا ہو رہا تھا، ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ 9ویں صدی کے لوگ 7ویں صدی کے لوگوں کے بارے میں یا 7ویں صدی میں ہونے والے اسلامی واقعات کے بارے میں کیا جانتے، کیا 9ویں صدی کے لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں ایکوریٹ ہیں یا نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو پچھلے 1200 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ مانا جا رہا ہے کہ قرآن عثمان نے ہی کمپائل کرایا تھا، جو کہ اسلامی تاریخ کے مطابق بات پتہ چلتی ہے۔ اب دوسری طرف اسلامک ٹریڈیشن کیا کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ رسول اللہ کے وقت سے ہی لکھا جا رہا تھا، اس وقت کے بعد سے اگلے 90 سال تک ہمیں کہیں بھی قرآن کا کوئی نام و نشان نظر ہی نہیں آتا، قرآن کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو پھر اس وقت میں قرآن غائب کیوں تھا؟ قرآن کہاں تھا؟ اس معاملے میں پروفیسر جان وانسبرو کی جو ریسرچ ہے وہ بڑی اہم ہے۔ پروفیسر جان وانسبرو نے 20ویں صدی کے سیکنڈ ہاف کے اندر کریٹیکل آرکیولوجیکل اور ہسٹوریکل ریسرچ کی اسلام کے اوپر، اور 1970 میں پروفیسر جان وانسبرو نے اپنی اس ریسرچ کو 2 کتابوں کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پہلی کتاب تھی قرآنک اسٹڈیز اور دوسری تھی سیکٹیرین ملو۔ یہ دونوں کتابیں بڑی مشہور ہوئی، ان پہ بہت تنقید ہوئی اور مسلمانوں نے آؤٹ رائٹ ان کو ماننے سے انکار کر۔ جان وانسبرو نے اپنی کتابوں میں قرآن اور حدیث کے درمیان پائی جانے والی بہت سی کنٹراڈکشنز کو مینشن کیا تھا اور انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا۔ حدیثوں میں یہ لکھا کہ قرآن جو ہے وہ 660 عیسوی تک ایک کتاب کی شکل میں موجود تھا، مگر قرآنک مینوسکرپٹس جو ہیں وہ اس وقت کے بالکل بھی نہیں ملتے۔ قرآنک مینوسکرپٹس جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہوتے ہیں بہت بعد۔ پروفیسر وانسبرو کے مطابق قرآن کی عربی جو ہے وہ جو 7ویں اور 8ویں صدی کی عربی ہے وہ مختلف تھی، خاص طور پہ جو 7ویں صدی عیسوی کا عرب تھا اس کی جو عربی تھی وہ ایک بہت ہی آرکیک یا پرانے قسم کے اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے جتنے بھی قرآن آج ہمارے پاس ہیں جو عثمانی مصحف کہے جاتے ہیں ان کو کبھی بھی 7ویں صدی کے نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ وہ عربی اور اس عربی میں بڑا فرق ہے، کیونکہ یہ سارے عام طور پہ کوفی اسکرپٹ کے ہی نکلتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے زیادہ تر نسخے ملتے ہیں ان کو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 7ویں صدی عیسوی یا رسول اللہ کے زمانے کے، بلکہ عثمان کے زمانے کے قرآن بھی نہیں کہے جا سکتے۔ تو اس بات سے ہمیں ایک بات بڑی اچھے طریقے سے پتہ لگتی ہے کہ قرآن اس وقت میں ایک ٹرانزیشنل فیز سے گزر رہا ہے، اور قرآن کی فائنل شکل جو ہے وہ 8ویں صدی کے اینڈ اور 9ویں صدی کے شروع میں ہی ہمارے سامنے آنی شروع ہوتی ہے، جو کہ ڈاکٹر پروفیسر جان وانسبرو کی ریسرچ کہتی ہے۔ ان کی کتاب سیکٹیرین میلو جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ روشنی ڈالتی ہے اسلام کی پہلی صدی کے اوپر۔ پروفیسر جان وانسبرو نے اسلام کی پہلی صدی کی زبان کو سمجھنے کے لیے بہت سے لوگوں کے لٹریچر کو، عرب لٹریچر کو 6ویں سے لے کے 9ویں صدی کے درمیان جو لٹریچر تھا اسے ٹرانسلیٹ کیا، اور یہ جتنا بھی مٹیریل ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے لکھا ہوا ہے، مسیحیوں نے لکھا ہوا ہے، جو کہ عربوں کی حکومت میں رہ رہے تھے۔ اس کتاب کے اندر جو انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی ہے، اس ریسرچ کے مطابق اسلام جو ہے وہ 8ویں صدی میں اپنی موجودہ شکل میں یا ایک ابتدائی شکل میں آنا شروع ہوتا ہے، اور اگلے 200 سال تک یہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر جان وانسبرو کے اوپر جو ہے بڑی تنقید ہوتی ہے، اس کو جاہل کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور اس کی جو ریسرچ ہے اسلامک اسکالرلی سرکلز جو ہیں وہ تو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور بہت سے ویسٹرن اسکالر جو ہیں وہ بھی اسلامک اسکالر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر جان وانسبرو کی ریسرچ کو غلط اور جھوٹا کہہ دیتے ہیں، اسے ایک اگنورنٹ آدمی ظاہر کر دیتے ہیں۔ مگر آج انٹرنیٹ ریولوشن اور ایک جگہ پہ مٹیریل جو ہمیں انٹرنیٹ کی وجہ سے مل جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور پچھلی چند دہائیوں کے اندر ہونے والی آرکیولوجیکل ریسرچ جو کہ عرب کے اندر کی گئی، وہ ڈاکٹر جان وانسبرو کی باتوں کو سچا ثابت کرتی جا رہی ہے۔ آج کی جو ہسٹوریکل ریسرچ ہے وہ کن بیسس پہ کی جاتی ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس ابن شام کی تاریخ ہے، ابن شام کی تاریخ
کے اندر لکھی ہوئی باتوں کو کنفرم کرنے کا بہت زبردست طریقے آج کی سائنٹیفک آرکیالوجی میں سامنے آ چکے ہیں. اگر ابن ہشام نے کچھ بھی لکھا ہے تو ظاہری بات ہے وہ جگہوں کے نام بھی لکھے گا, وہ حکمرانوں کے نام بھی لکھے گا, وہ دریاؤں کے نام لکھے گا, وہ وقت بتائے گا, بہت سی چیزیں بتائے گا, اور ان کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سا مٹیریل ہوتا ہے, بہت سے طریقے ہوتے ہیں. جو بھی لکھا ہوا اسلامک ٹریڈیشن میں اسے کنفرم کرنے کے لیے آرکیولوجیکل مٹیریل سے, آرکیولوجیکل ایویڈنس سے مدد لی جا سکتی ہے. کنٹمپریری ریٹن مٹیریل یعنی اس وقت ابن ہشام اگر بتا رہا کہ 634 میں فلاں فلاں باتیں ہوئی تھی, 650 میں فلاں فلاں باتیں ہوئی تھی, تو آپ 650 اور 634 میں اگر کوئی رائٹنگ کسی اور نے بھی کی ہے یا مسلمانوں نے کی ہے اور وہ ثابت ہوتی ہے کہ واقعی 634 کی ہے, تو آپ اس کو پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو شام کہہ رہا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. پھر راک انسکرپشن, مختلف جگہوں پہ پتھروں کے اوپر کندہ کاری کی جاتی تھی, یعنی کھود کے پتھروں کے اندر لکھا جاتا تھا. اس طرح کی بہت سی ہمیں قرآن کی آیتیں آگے پیچھے لکھی ہوئی ملتی ہیں, اور حکمرانوں کے فرمان لکھے ہوئے ملتے ہیں. کہیں کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو وہاں پہ کوئی انسکرپشن ملتی ہے, کہیں پہ کوئی پل بنتا ہے تو وہاں پہ ملتی ہے. پھر نیومزمیٹک ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ سکوں کا ایویڈنس ہوتا ہے, کیونکہ ہر حکومت سکے جاری کرتی تھی اور ان سکوں کے اوپر عام طور پہ ریلیجس باتیں بھی لکھی ہوتی تھی, ان کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا بھی اس وقت پتہ لگتا ہے. اس سے یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ کون سا حکمران کس وقت میں کہیں پہ حکومت کر رہا تھا, اور سکوں پہ ظاہری بات ہے کس سن میں سکے بنے ہیں وہ بھی لکھا ہوتا تھا. پھر آلٹرنیٹیو ہسٹوریکل سورسز ہوتی ہیں کہ کون سا کوئی ہسٹوریکل سورس جو ہے وہ, اگر فرض کریں کہ مسلمان عرب میں تھے تو یروشلم میں ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے, یہاں انہوں نے جب یروشلم فتح کیا تو ترکی کے لوگ ان کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. پھر کنٹمپریری آئی وٹنس اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یعنی اسی وقت میں کسی نے کوئی نہ کوئی ان لوگوں سے ملا ہوتا ہے جنہوں نے واقعات ہوتے دیکھے ہوتے ہیں, یعنی آئی وٹنسز سے ملا ہوتا ہے, وہ ان سے دیکھ کے لکھتا ہے. پھر جیوگرافیکل ٹائم لائن ہوتی ہے کہ جی کیسے کون سے ملک کا بارڈر کس کے ساتھ لگتا تھا, کیسے بدلا, کس نے کون سی جگہ فتح کر لی, کس نے کون سی جگہ قبضہ چھوڑ دیا, کہاں کس کو شکست ہوئی, یہ ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں. ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ بھی ایک بہت زبردست طریقہ ہے کہ اگر کسی جگہ کسی نے کوئی کاغذ یا چمڑا یا کسی بھی جگہ پہ کوئی لکھی ہوئی چیزیں ہیں تو ان کی ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کاغذ کتنا پرانا ہے, اور پھر یہ بھی بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اس پہ کب لکھا گیا ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نے لکھا ہے اس کی پولیٹیکل اور ریلیجس بایس کیا تھی, وہ کس طرح کی ریلیجس ویوز رکھتا تھا, کس طرح کے پولیٹیکل ویوز رکھتا تھا, اور پھر ان ویوز سے علیحدہ کر کے اس کے نیریٹو کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر ہی پتہ لگتا ہے کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا. مگر جب یہ سارے کے سارے میتھڈز اسلامک ہسٹری پہ اپلائی کیے جاتے ہیں تو اسلامک ہسٹری ٹوٹلی فیل ہو جاتی ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے بس سب کچھ گھر کے باتیں لکھ دی ہیں, جتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل اور ریلیجس موٹیوز تھے جن کی وجہ سے تاریخ بہت غلط طریقے سے جھوٹے طور پہ لکھی گئی. تو ہمیں اس ساری بات سے پتہ کیا چلتا ہے, اسلام اور اس کی جملہ عبادات یا اس کی روایتیں, اس کے ریچولز ہمیں رسول اللہ کی موت سے 50 یا 60 سال بعد ملنے شروع ہوتے ہیں. مسلمان یا مسلم کا لفظ سن 691 عیسوی سے پہلے نہیں ملتا. محمد نام کا لفظ کسی بھی عرب حکمرانوں کے ڈاکومنٹ میں محمد کی موت کے 54 سال بعد ملتا ہے پہلی بار. اور لفظ مکہ جو ہے رسول کے مرنے کے تقریباً 109 سال بعد کسی ہسٹوریکل ڈاکومنٹ میں پہلی بار ملتا ہے. جتنی بھی مساجد حضرت محمد کی موت کے پہلے 100 سال میں بنائی گئی, ان سب کے جو قبلے ہیں وہ مکہ کی طرف نہیں ہیں, وہ کسی اور طرف. مگر اسلامک ٹریڈیشن میں جو جھوٹ لکھا ہے وہ ہے کیا ہے؟ تو اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق رسول اللہ کی موت کے ساتھ ہی رسول اللہ کے ساتھی یا ان کے جو کلوز ریلیٹیوز تھے وہ حکومت تھے. مگر پھر بھی ہمیں قرآن حضرت محمد یا مکہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ حکمران تھے, کچھ نہ کچھ لکھواتے تو ہوں گے, تو وہ لکھی ہوئی باتیں ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی. اور جن عربوں نے سن 632 کے بعد دنیا کو فتح کرنا شروع کیا تھا وہ ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے وہ اسلام یا اسلام کے نبی محمد کے نام میں دنیا کو فتح کرنے نہیں نکلے, بلکہ انہوں نے بعد ازاں یعنی بعد میں جب انہوں نے علاقوں کو فتح کر لیا تو ان کے اوپر اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے یا سالیڈیفائی کرنے کے لیے اسلام نام کا مذہب انوینٹ کیا.
اسلام جو تھا اسے فارملائز کیا جا رہا تھا، اسے ترتیب دی جا رہی تھی اور اسے ایوالو کرایا جا رہا تھا ریاستی سرپرستی کے اندر۔ یہ آل امیہ یعنی صفوانی، مروانی اور پھر عباسیوں تینوں کے ادوار میں ہوتا رہا، ان کے ٹائمز کے اندر یہ کام مکمل کیا جاتا رہا، اور آخر کار 9ویں صدی کے آخر تک اسلام جا کے پراپرلی فارملائز ہوا۔ قرآن جو ہے وہ ایوالو کر رہا تھا، اور اس کو فائنلائز کرنے کے لیے اس کے فائنلائزیشن، اس کی ایولیوشن کے بارے میں اور اس کی فائنلائزیشن کے بارے میں ہمیں ٹینجیبل ایویڈنس ملتا ہے، اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ عربوں کی حکومت کے کئی دہائیوں بعد منظر عام پہ آتا ہے یا سامنے آتا ہے۔ قرآن اپنی فائنل فارم میں اس وقت نہیں تھا، ایون کہ بعد ازاں یہ فائنلائز ہوتا ہے۔ تو اس سیریز کے دوران میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا کہ قرآن، اسلام کیسے ایوالو ہوتا رہا، پھر بعد میں اسلام کی سیکرڈ جگہیں کیسے قائم کی گئی، مکہ کو کیسے اسلام کا ایک سینٹرل ہولی سٹی بنایا گیا، اور ہمیں کتنے ثبوت ملتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ اسلام کا ہولی سٹی نہیں تھا، مگر بعد ازاں پھر مکہ کو ایک پراپر سٹیج کر کے اور یہ بتایا گیا کہ مکہ اسلام کا ہولی سٹی ہے۔ تو اس بارے میں ہمیں بے شمار ایویڈنس ملتا ہے، جس کو باری باری یہ کوئی 20-22 پارٹس کی سیریز ہوگی کم از کم، اور اس کے اندر میں باری باری آپ لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ پیش کروں گا۔ تو چلیں اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، جلدی آپ کے سامنے اگلی قسط آئے گی۔ میری کوشش ہوگی ہر ویک 2 قسطیں اس کی آئیں۔ اس دوران میں کوئی اور قسم کے مونولاگز نہیں بناؤں گا، ابھی میں صرف اور صرف اسی ہسٹوریکل سیریز کو کمپلیٹ کرنے کی بات کروں گا۔ تو چلیں اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ Stay tuned۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر گیٹ آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے کسی بھی ویڈیو اور لائیو سٹریم کا نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے کام کو سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون پر ممبر بننا ہے۔ آپ صرف $3 پر منتھ سے چینل کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر بھی آپ چینل کے ممبر بن سکتے ہیں۔